अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आइनी तरामीम और मौलाना फजल रहमान के किरदार के बारे में बात करते हैं और इस पर भी नज़र डालते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ के मेयार दुनिया से कुछ मुख्तलिफ नज़र आते हैं। जिस भी पाकिस्तानी से मिलो वो सर दर्द की शिकायत करता है। कोई पिछले 2 सालों के दौरान मिग्रेन यानी दर्द शकीका में मुब्तला हुआ, कोई सूरज ढलने के साथ ही सर में दर्द की शिकायत करता है, कोई कहता है कि मेरा सर भारी रहता है और किसी को चलते हुए हल्के हल्के चक्कर आते हैं। ये फैक्ट है। पहले बिजली के बिलों, पेट्रोल की कीमतों, अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में अंधाधुंध इजाफे का रोना था। फिर आइनी तरामीम ने रेडी वाले से लेके बहुत जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी अपनी लपेट में ले लिया और एक दूसरे से पूछते हैं कि आगे मुल्क में क्या होने वाला है। मुझसे जो भी कोई भी बात करता है तो मैं उसे दिलासा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि तारीख़ पढ़ लो, पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख़ पढ़ लो। हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहे। कौमों की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलता रहता है। जुल्म की उम्र बहुत थोड़ी होती है, अच्छे दिन लौट आएंगे। इस हद तक परेशान ना हो कि ब्लड प्रेशर और दर्द शकीका का मरीज़ बन जाए। आइन आसमानी सहीफ़ा नहीं, इसके अंदर तब्दीली का सुन के इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बदलते वक्त के साथ आइन में तब्दीलियों की ज़रूरत पेश आ सकती है और नए क़वानीन भी बनाए जा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये तब्दीलियाँ किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास गिरोह को न सिर्फ फ़ायदा पहुँचाने के लिए हैं बल्कि आम लोगों की आज़ादी सलब करने के लिए हैं, तो फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि दिस टू शैल पास अवे, ये वक्त भी गुज़र जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है इसकी फ़िलॉसफी को समझें। इसकी फ़िलॉसफी ये है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो ये समझते हैं कि वो अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आइन और कानून बना लेंगे, वो नाअक्बत अंदेश हैं। तारीख़ ये बताती है कि जो कोई भी नाइंसाफ़ी करता है, दूसरे के लिए घड़ा खोदता है, वो ख़ुद उसी घड़े में गिरता है। इन तरामीम का जो भी खालिक है और फिर इंसान ताकत के ज़ोम में अक्सर भूल जाता है कि इन तरामीम में जो कुछ भी इंसाफ के असूलों के बरक्स है, एक दिन उसी से उन लोगों को बेपनाह नुकसान पहुँचेगा। ये दुनिया मकाफ़ात अमल है, आप देखते जाएं। ये क़ुव्वतें जो आज तरमीम लाने में पेश हैं, बहुत जल्द यही क़ुव्वतें इनको ख़त्म करने में मरकज़ी किरदार अदा करेंगी। फिर वो तरमीम नहीं, आइन में तब्दीली होगी। जिस दिन तरमीम की ख़बर सामने आई उस दिन से लेकर सेनेट और कौमी असम्बली में तरमीमी बिल पास होने तक एक शख्स सबसे ज़्यादा फोकस में रहा और वो हैं मौलाना फजल रहमान। नाज़रीन, इस पे बात करने से पहले मैं वाज़ा करना चाहता हूँ कि जो मेरी शख्सियत है, यानी जो मैं हूँ, मैं ना शख्सियत पसंद हूँ ना शख्सियत परस्त हूँ। मैं यहाँ अंबिया का ज़िक्र नहीं कर रहा, मैं आम इंसानों की बात कर रहा हूँ। मैं किसी भी शोबा में कारकर्दगी से यकीनन मुतासर होता हूँ, लेकिन मैं किसी शख्स को इस तरह नहीं कि जी बस अगर कोई इसके बारे में बात करेगा तो मैं अपनी जान दे दूँगा। मेरा ना कोई पसंदीदा गुलकार है, ना कोई गुलकारा, ना अदाकारा, ना माहिर तालीम, ना डॉक्टर वगैरह वगैरह। कोई भी शोबा हो, मैंने हमेशा कारकर्दगी को सामने रखा। जिसने भी अच्छा काम किया, मुफीद काम किया,
میں اسے سراہتا ہوں۔ مولانا کے والد مفتی محمود KPK کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، قومی اسمبلی میں لیڈر آف دا اپوزیشن رہ چکے ہیں۔ 1973 یعنی 1973 یہی جب آئین بن رہا تھا تو اس میں مفتی محمود نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک کو بھی انہوں نے ہی لیڈ کیا تھا۔ اب جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ ان کا انداز سیاست، شخصیت اور کارکردگی میرے سے ڈھکا چھپا نہیں۔ جب انہوں نے سرکاری عہدے کے لیے کبھی بھی ان کی کارکردگی متاثر کن نہیں رہی۔ وہ طویل عرصہ پارلیمان کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، لیکن کارکردگی نہ ہونے کے برابر۔ لوگ انہیں زیرک سیاستدان کہتے ہیں۔ میرے انالیسز میں وہ وقت کے ساتھ ساتھ تجربہ کار ضرور ہیں، لیکن سادہ انسان ہے۔ وہ ہمیشہ دوسرے سیاستدانوں کے ہاتھوں استعمال ہوئے اور برات والے دن بیک بینچر ٹھہرے۔ اس مرتبہ انہوں نے کمال دانشمندی اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا۔ یوں لگتا ہے کہ یہ مولانا جو پہلے والے مولانا ہیں ان سے بہت بدلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مستقبل قریب میں لوگوں کے بدلتے ذہنوں کو پڑھا، خود سب سے مذاکرات کیے، ریجڈٹی بالکل نہیں دکھائی، لیکن ماضی والے یہ مولانا فضل الرحمان نہیں تھے، بلکہ اس سے مختلف تھے۔ ہر پارٹی کے جو بڑے بڑے سربراہان ہیں انہوں نے مولانا کے در پر حاضری دی، لیکن مولانا نے اپنا فوکس جو ہے وہ ترمیم کی جزیات جو ہیں اس پہ رکھا۔ میں اس ویڈیو میں اس پر تبصرہ نہیں کروں گا کہ یہ ترمیم سسٹین کرے گی یا نہیں کرے گی، کیونکہ کسی بھی لیگل مائنڈ کو، انصاف کے اصولوں کا ادراک رکھنے والوں کو یہ جو ترامیم ہیں وہ اپیل نہیں کی۔ اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ یہ ملک ایک فیڈریشن ہے، اور جب سینٹ میں ایک فیڈریٹنگ یونٹ کا نمائندہ نہ ہو، یعنی اس کی نمائندگی نہ ہو، تو سینٹ آئینی ترامیم نہیں کر سکتا اور نہ کوئی قوانین بنا سکتا ہے۔ دوسرا، قومی اسمبلی کی سیٹوں کا فیصلہ بھی ابھی نہیں ہوا، اسمبلی بھی نامکمل ہے، اس لیے یہ جو ہے یہ اسمبلی بھی یہ ترامیم پاس نہیں کر سکتی تھی۔ تیسرا، اپنی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ڈالا گیا ووٹ شمار کرنا عقل سے مبرہ ہے۔ آپ دنیا کے کسی حصے پہ چلا جائیں، یہ چیز سامنے رکھیں، آپ کو جو ہماری سپریم کورٹ کا آخری دنوں کا فیصلہ ہے کہ جی یہ ووٹ شمار ہوگا، اس کے برعکس آپ کو رائے ملے گی۔ آپ خود سوچیں کہ جس ایکٹ کی آئین میں ممانعت ہے، اس ایکٹ کے نتیجے میں حاصل کیا گیا فائدہ جو ہے وہ کیسے آئینی ہو سکتا ہے؟ وہ یقیناً غیر آئینی ہے۔ اس فیصلے کو ایک نہ ایک دن ریورٹ ہونا ہی ہے۔ بہرحال میں بات مولانا فضل الرحمان کی کر رہا تھا۔ اس دوران مولانا کے سیاسی قد میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ اللہ کرے ان کا یہی سوچنے کا انداز قائم رہے اور وہ ملک کے لیے فائدہ مند ہوں۔ بہرحال آئینی ترمیم میں وقتی طور پر ان کا کردار جو ہے وہ قابل تعریف اور قابل تحسین ہے۔ ناظرین، آئین میں ترمیم تو بہت اہم اور بڑی بات ہے۔ دنیا میں تو پبلک پالیسی کا ایک مسئلہ ہو تو اسے عوام میں بحث کے لیے لایا جاتا ہے۔ مثلاً کوئی جگہ ہے، مخصوص جگہ ہے، اس پہ پارک بننا چاہیے یا یونیورسٹی بننا چاہیے۔ عوام بحث میں حصہ لیتے ہیں، اخباروں رسالوں میں آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، ٹیلی ویژن پر مذاکرے ہوتے ہیں۔ مہینوں بحث کے بعد بہت سے انوویٹیو آئیڈیاز سامنے آتے ہیں، پھر پارلیمان ان آئیڈیاز کی روشنی میں عوام کے مفاد میں فیصلہ کرتی ہے۔ سنگاپور میں یہ ایک واقعہ ایسا ہوا جب میں نے وزٹ کیا سینئر آفیسرز کے ساتھ، تو جو صاحب ہمیں بریفنگ دے رہے تھے انہوں نے یہ ہمیں بتایا۔ آئین میں ترامیم تو بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہے۔ ایک ہی رات میں سینٹ اور قومی اسمبلی نے ایک نہیں
کئی ترامیم کسی بحث کے بغیر منظور کر لیں۔ اس میں تقریباً 3 ماہ لگنے چاہیے تھے۔ اس کو عوام کے سامنے لانا چاہیے تھا، اس کے فوائد اور نقصانات پہ غور و خوض کرنا چاہیے تھا، انسانوں کی مرضی کو نکال کر سسٹمز بنانے چاہیے تاکہ انصاف کو کسی کے فائدے اور نقصان کی وجہ سے پس پشت نہ ڈالا جا سکے۔ رات کی تاریکی اور مصنوعی روشنیوں میں ایمرجنسی میں منظور کی جانے والی ترامیم کو اگلے ہی دن امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا، اور سپریم کورٹ کے سابقہ قانون کو، جو کہ سینئر موسٹ جج کو چیف جسٹس بنایا گیا ہے، اس کو ختم کیا گیا، اور پھر جو سینیورٹی پہ تیسرے نمبر پہ جج صاحب تھے ان کو چیف جسٹس مقرر کیا گیا۔ مقرر کرنے والی کمیٹی پر لازم ہے، اور یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، یہ سول سروس میں بھی ہوتا ہے، کہ جب آپ نے 2 سینئر لوگوں کو نہیں بنایا تو یعنی بائی پاس کیا، میں یہاں سپر سیڈ کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا، تو اس کی وجہ جو ہے وہ ڈاکومنٹ کی جانی چاہیے، اور عوام کو بتایا جانا چاہیے کہ ان 2 ججز کو ان وجوہات کی بنا پہ چیف جسٹس نہیں بنایا گیا، تاکہ جو کمیٹی بنی ہے جس میں کہ پارلیمان کے نمائندے ہیں ان کی کریڈیبلٹی بھی کچھ بنے۔ اسی طرح کر دیا ایک اناؤنس، تو پھر اس طریقے سے آپ عوام کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ ناظرین، کچھ تجزیہ کار جو ہیں اس تقرری کو آرمی کے سسٹم کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ جی آرمی چیف جو ہے وہ تیسرے چوتھے نمبر سے جب اٹھا کے بنایا جاتا ہے تو پھر وہ سینئرز جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہی ہوا ہے، جو اس وقت چیف جسٹس صاحب ہیں وہ سینئر ترین نہیں تھی، اب جو ان سے سینئر ججز تھے وہ اس وقت کام کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، سینئر ججز کو اگر نہیں بنایا جاتا چیف جسٹس تو ان کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سسٹم ہی مختلف ہے، اور جو تجزیہ کار اور ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے یا سوشل میڈیا پہ یہ مثالیں دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ سمجھیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ آرمی کا سسٹم جو ہے وہ ڈیکورم ہے، آرڈر آف دا ڈے۔ یہاں ججز جو ہیں سب انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ انہوں نے خود سے سمجھنا، کیس کو سمجھنا اور انصاف جو ہے وہ قانون کے مطابق کرنا ہے، اور جو سچ ہے اس کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ کوئی جج کسی کے انڈر نہیں ہوتا، یہ میں آپ سب لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں تجزیہ کرنے والے سوشل میڈیا پہ یا مین سٹریم میڈیا پہ، خدا کا خوف کریں کہ ساری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سینکڑوں کے حساب سے لوگ بیٹھے ہیں اور ان کو بنیادی باتیں جو ہے وہ نہیں پتہ۔ وہ کسی بھی محکمے کا سسٹم جو ہے وہ مختلف ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ مختلف ہے۔ اب سپریم کورٹ میں جو ہے نا اس پہ بحث ہوگی۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ یہ جتنی آئینی ترامیم ہیں ان پہ پارلیمنٹ پہ کئی ہفتوں جو ہے بحث ہوتی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اس موضوع پہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا۔ اب بھی میری حکومت کو یہ سجیشن ہوگی کہ آپ نہ صرف اس پہ پارلیمان میں بحث کروائیں، اور خود اس کو دیکھیں کہ کیا چیزیں جو ہیں اس میں سے نکالی جانی چاہیے۔ آپ سب کے ساتھ ڈسکس کریں اور کھل کے لوگوں کو اپنی رائے کا اظہار کرنے دیں، اور پھر آؤٹ آف پارلیمان یعنی پارلیمان سے باہر جو ہے مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا اور اخباروں کو آپ دعوت دیں کہ یہ جو ہم نے ترامیم کی ہیں آپ اس پہ اپنے کمنٹس دیں، اس پہ بحث کریں، اور دیکھیں کہ ہم نے کیا غلط کیا ہے۔ اور عوام کی طرف سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت سے آئیڈیاز آئیں گے۔ یہ کوئی بھی عوام کو آپ کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں، عوام کو آپ فریلی ان ترامیم پہ بحث کرنے دیں۔ یہ آپ کے لیے یعنی پریزنٹ گورنمنٹ کے لیے جنہوں نے کہ اس میں یہ ترامیم کی ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے، اور پھر عوام کے لیے بہت اچھا ہے،
اور پھر اس کے بعد ملک کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا۔